वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एक और मालूमाती प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम पिछले प्रोग्राम का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये तंजीम इस्लामी जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जमात है उनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। उसका हमने मुख्तसर सा जवाब दिया था, तो उसका ही अगला हिस्सा है और उसके जो बाकी हिस्से का जवाब है वो हम आज आपके सामने पेश करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है वो आवाज़ हमारी जो है या पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस सिलसिले में ये एक जो इन्होंने मेहमान बुलाए थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामियात के डीन हैं, उनके बारे में प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, फेसबुक वगैरह पर भी वो लाइव चलाया जा चुका है। तो वो आप वहाँ से मुलाहजा कर सकते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि उसको भी शेयर करें और आज जो अभी प्रोग्राम चल रहा है इसको भी शेयर करें ताकि हम उसके बाद प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करें। तो अभी मैं भी इसको कुछ देर शेयर करूंगा, आप भी इसको शेयर करें, तो उसके बाद फिर हम बाकायदा प्रोग्राम शुरू करते हैं। तब तक मैं थोड़ा कोई देखता हूँ नज़म जो है वो आपके लिए चला दूँ और फिर उसके बाद कुछ ही मिनटों में हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इनकी जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है उसका हम जवाब देंगे, उसका तहकीकी जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए नज़म सुनते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो उनमें फूल खिल उठे, चले वो दश्त सहरा में तो उनमें फूल खिल उठे। वही है जिसने हर बिगड़ी हुई शय को संवारा है। वही है जिसने हर बिगड़ी हुई शय को संवारा है। खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है। यही जुल्मात बहरोबर में एक अपना सहारा है। बचाओ जंग से सबको, यही पैगाम उसका है। बचाओ जंग से सबको, यही पैगाम उसका है। इसी में फायदा सबका है वरना सब खसारा है। इसी में फायदा सबका है वरना सब खसारा है। खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है। यही जुल्मात बहरोबर में एक अपना सहारा है। बराए रास्त उसका है ताल्लुक अर्श वाले से। बराए रास्त उसका है ताल्लुक अर्श वाले से। जो उसकी मर्जी होती है वही इसका इशारा है। जो उसकी मर्जी होती है वही इसका इशारा है। खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है। यही जुल्मात बहरोबर
ایک اپنا سہارا ہے اس رخ پر فدا قاہر وہ جس کا نور ربانی ہے اس رخ پر فدا قاہر وہ جس کا نور ربانی خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کا یہ نظارہ ہے خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کا یہ نظارہ ہے خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے یہی ظلمات بہرومر میں ایک اپنا سہارا ہے خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے یہی ظلمات بہرومر میں ایک اپنا سہارا ہے یہی ظلمات بہرومر میں ایک اپنا سہارا ہے. جی تو ابھی آپ نے کچھ نظم سنی ہے. ابھی باقاعدہ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس پروگرام میں ہم جو مخالف نے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو دکھائیں گے آپ کو, اس کا کچھ حصہ سنائیں گے اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے. امید ہے کہ اس سے ہم سب کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. تو ابھی چلتے ہیں پروگرام کی طرف. آپ نے امید ہے کہ اس کو شیئر کر دیا ہوگا. خاک سر نے بھی کچھ کوشش کی ہے کہ اس کو جو اپنے گروپس وغیرہ ہیں یا اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں اس پر شیئر کر دیا جائے. یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ پر اس کو شیئر کریں اور اس کے علاوہ واٹس ایپ, ٹیلی گرام, جو بھی ممکن ہو کہ جہاں آپ اس کو شیئر کر سکیں ضرور شیئر کریں. اور مقصد یہی ہے کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جو نام نہاد 72 فرقوں کی طرف سے جو جھوٹا, منفی اور نفرت اور اشتعال انگیز پراپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اس کا تجزیہ کیا جائے, اس کے بارے میں تحقیق کی جائے اور وہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے جس سے احمدی مسلمانوں کو یہ پتہ چلے گا کہ غیر احمدی نام کے مسلمان کس قدر جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی سچی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتی ہے اس سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. تو آئیے چلتے ہیں. یہ خاکسار نے وہ ویڈیو ہے, اس کا پہلے حصے کا جواب یہ جو لیفٹ سائڈ پہ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا جواب ہم نے دے دیا تھا. جو انہوں نے جھوٹی داستان سنائی تھی اس کا جھوٹ ہم نے ثابت کر دیا تھا. تو آج ہم یہ دوسرا بندہ جو ہے یہ جو اپنے آپ کو اس نے ڈاکٹر لکھا ہوا, پتہ نہیں کس چیز کا ڈاکٹر ہے, مصنف اور تجزیہ کار, تو ان کی تجزیہ کاری میں آپ کو آج دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے. دیکھتے ہیں جی. آئیے, اگر آواز وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہو تو دوست بتا دیں اور پھر ہم اس کا کوئی حل کر لیں گے. جی السلام علیکم میرے محترم. موجودہ دور میں قادیانیت کے پھیلتے ہوئے فتنے کو سمجھنے کے لیے اور اس کے زہر سے بچنے کے لیے آپ کو چند باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نمبر 1, اس وقت باقاعدہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ ہم قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر تسلیم کرتے ہیں, غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں اور آئین پاکستان انہیں مسلمان قرار نہیں دیتا. سب سے بڑی دلیل یہ بتائی جا رہی ہے. تو میں یہاں پر ایک نقطہ سامنے. اچھا, یہ بندہ بات تو کرنے آ گیا ہے لیکن اس کو بالکل ہوش نہیں ہے کہ میں بات کر کیا رہا ہوں. سامنے کسی نے کوئی بات لکھ دی ہوئی ہے, بس وہ بات اوپر سے ایسے رٹے کی طرح پڑھ پڑھ کے سنائے جانا ہے. اس نے یہ کہہ رہا ہے جی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, تو یہ دلیل کہاں ہے؟ ہماری دلیل تو نہیں ہے. یہ پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہماری کہاں دلیل ہے کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آئین میں کافر قرار دے دیا گیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن جو یہ بات آگے کرے گا اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں, اس پہ تجزیہ ہم کرتے ہیں. اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم قادیانیوں کو آئین پاکستان کے تحت غیر مسلم بعد میں مانتے ہیں. سب سے پہلے ہم انہیں شرعی طور پر غیر مسلم مانتے ہیں. اس بات کے فرق کو سمجھیے گا.
دیکھیں آئین بدل سکتا ہے, آئین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, شکیں کاٹ دی جاتی ہیں, نئی ڈال دی جاتی ہیں, آئین کو معطل بھی کر دیا جاتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو تو کیا ہم قادیانیوں کو غیر مسلم یا زندیق ماننا بند کر دیں گے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اول قادیانیوں کو شرعی طور پر زندیق, غیر مسلم, دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. یہ پہلی غلطی ہے جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے تو وفادار ہیں. وہ اچھا جی, ابھی یہ جو محمد عارف صاحب ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا مصنف اور تجزیہ کار سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا جی آئین پاکستان میں احمدی مسلمانوں کو جو غیر مسلم کہا گیا ہے ہم اس کو تو مانتے ہیں لیکن ہم شرعی طور پر ان کو یہ مانتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کون سی شریعت کے مطابق آپ مانتے ہیں احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم اور زندیق اور جو بھی آپ نے ماننا ہے, کون سی شریعت کے مطابق مانتے ہیں؟ کوئی بھی آپ 72 فرقے جو مل کے احمدی مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں, ان 72 فرقوں نے سب نے اپنی اپنی ختم نبوت بنائی ہوئی ہے, اپنی اپنی شریعت, اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے, اور ہر ایک فرقے کا جو اپنا دین ہے اس کے مطابق اس کے علاوہ باقی سارے فرقے جو ہیں وہ کافر ہیں, زندیق ہیں, مرتد ہیں, واجب القتل ہیں, اللہ کے گستاخ ہیں, رسول کے گستاخ ہیں, صحابہ کے گستاخ ہیں, اور دین سے دور ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. یہ ہر فرقے کا یہی موقف ہے. بریلویوں کے امام کا فتویٰ میں بے شمار دفعہ دکھا چکا ہوں, دیوبندیوں کے, وہابیوں کے, شیعوں کے فتوے میں دکھانے کو تیار ہوں, ان کے عقیدے دکھانے کو تیار ہوں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شریعت ہے جس کے مطابق آپ ہمیں کافر, زندیق وغیرہ مانتے ہیں؟ وہ دیوبندیوں کی شریعت ہے, وہابیوں کی شریعت ہے, بریلویوں کی شریعت ہے, یا شیعوں کی شریعت ہے؟ اور آئین پاکستان آپ دونوں کو اکٹھا نہیں مان سکتے. یا تو آپ شریعت کو مان لیں جو دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی شریعت ہے, یا پھر آئین پاکستان کو مان لیں. آئین پاکستان کہتا ہے دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی سب مسلمان ہیں, جبکہ بریلویوں کا امام احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ دیوبندی, وہابی اور شیعہ کافر ہیں, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب بتائیں کہ بریلوی شریعت کے مطابق تو دیوبندی, وہابی اور شیعہ کافر ہیں, اور آئین پاکستان کے مطابق یہ سارے مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بریلوی شریعت کو مانیں گے یا آئین پاکستان کو مانیں گے؟ تو یہ ہے وہ اصل بات جو ہم کرتے ہیں, جس کا جواب آپ کے ذمہ ہے. تو آپ بس پروگرام کر دیتے ہیں لیکن جواب کسی چیز کا آپ نہیں دیتے. ہم تو دیکھیں آپ نے جو بھی آپ اعتراض اٹھاتے ہیں, جو بھی مسئلہ آپ لے کے آتے ہیں, ہم ہر بات کا جواب دیتے ہیں. جہاں انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے, میں نے اپنے پچھلے پروگرام کا لنک ان کے پروگرام کے نیچے یوٹیوب پہ دیا. یہ اتنے تھڑے ہوئے لوگ ہیں اور اس قدر جھوٹے ہیں, اور سری جھوٹ بول کر اس کے بعد پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا, نیچے سے لنک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یوٹیوب پہ جہاں یہ اپلوڈ کر رہے ہیں وہاں چونکہ میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں اور میں ان کی ویڈیوز کا تجزیہ کرتا ہوں اور دلائل اور حقائق لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ کس قدر جھوٹے اور دھوکے باز لوگ ہیں, تو یہ وہ ویڈیو کے لنک ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جناب اتنی جرت تو آپ میں نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ کے آپ بات کریں, تو کم از کم اتنی جرت تو رکھیں کہ عوام کے سامنے دونوں موقف آنے دیں. پاکستان کے اندر آپ نے ایسے ہی ہم پہ پابندیاں نہیں لگائی ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جھوٹ, آپ کا وہ 2 نمبر مال پاکستان میں بک ہی نہیں سکتا جب 1 نمبر مال بیچنے والے وہاں موجود ہوں, اور 1 نمبر مال بیچنے والوں کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا آپ کریں اس کا مدلل اور محقق جواب آپ کو مل جائے. تو اس لیے آپ نے پاکستان میں تو پابندی لگا دی, لیکن وہ پنجابی کی مثال ہے کہ 1 در بند تے 100 در کھلے. تو اللہ تعالیٰ نے اور رستے نکال دیے ہیں جس سے ہم آپ کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جناب آپ آئین پاکستان کو یا تو مانیں یا پھر اپنی دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی شریعت کو مانیں. دونوں کو ایک ساتھ نہیں مان سکتے, کیونکہ اگر بریلوی شریعت کو آپ مان لیں گے تو دیوبندی, وہابی اور شیعہ تینوں کو کافر ماننا پڑے گا, اور اگر کافر نہ مانیں گے تو آپ خود کافر ہو جائیں گے. تو وہ مجھے ذرا کون سی شریعت ہے وہ مجھے آپ نے بتانی ہے جس کے مطابق آپ احمدی مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں. ہر چیز کا حوالہ میرے پاس موجود ہے, کوئی ہم حوالوں سے بھاگے نہیں ہوئے. یہ دیکھیں, یہ ویب سائٹ ہے, یہ آپ کی خدمت کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر یہ کفر کے فتوے جو ہیں وہ ڈھیروں کے حساب سے ہم نے اکٹھے کر کے آپ کے لیے رکھے ہیں, تاکہ کہیں آپ کو بھول جائیں, آپ کو غلط فہمی ہو جائے تو ہم آپ کو دکھا سکیں. یہ دیکھیں جناب, یہ میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ یہ کتنے ہیں فی الحال جو یہاں پڑے ہیں. یہ 600 کے قریب یہ کتابوں کے اصل سکین ہیں جس میں آپ کے ایک دوسرے کے خلاف دیوبندی, وہابی, یہ دیکھیں کتاب کا نام ہی ہے احکام شریعت. تو اس احکام شریعت میں اگر میں آپ کو کھول کے مثال کے طور پر دکھاؤں تو دوسرے فرقوں کو کافر کہا گیا ہے, ٹھیک ہے,
تو یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی، ہاں جی، یہ سوال ہے، کسی کرنے والے نے کہا کہ کفار کی قسمیں ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کفار کی کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے، اور صحبت کون سے کفار کی سب سے زیادہ مضر ہے؟ ٹھیک ہے جناب. جواب، احمد رضا خان بریلوی صاحب، بریلوی فرقہ کے امام جو پاکستان میں 17-18 کروڑ ہیں، آپ دیوبندی تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آپ خود اقلیت ہیں پاکستان کے اندر اور آپ کو بھی وہ کافر مانتے ہیں. وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں اللہ عز و جل ہر قسم کے کفر و کفار سے بچائے. کافر دو قسم کے ہیں، اصلی اور مرتد. اصلی وہ جو شروع سے کافر اور کلمہ اسلام کا منکر ہے، یہ دو قسم کے ہیں، مجاہر اور منافق. مجاہر وہ کہ اعلان کلمہ کا منکر ہو، اور منافق وہ کہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں منکر ہے. یہ قسم آخرت میں سب اقسام سے بدتر ہے، بے شک منافقین سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے. یہ قرآن کریم کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. آگے دیکھیں، آگے لکھا ہے اول کافر مجاہر 4 قسم کے ہیں، یعنی جو پکے کافر ہیں وہ 4 قسم کے، جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے. اس کی مثالیں آگے دی ہیں. آگے دیکھیں، کہتے ہیں ان میں اول 3 قسم کی ذبیحہ مردار اور ان کی عورتوں سے نکاح باطل، اور قسم چہارم کی عورت سے نکاح ہو جائے گا اگرچہ ممنوع اور گناہ ہے. وہ کہتا ہے جو مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلائے لیکن کام کافروں والے کرے اور میرے فتویٰ کے مطابق وہ کافر ہو، ان کی عورتوں سے نکاح ممکن ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. ہاں اگر اہل کتاب یا مثلا جس کو وہ عیسائی یا یہودیوں سے کر لو، ہندوؤں سے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیوبندی وہابی شیعہ سے کبھی نکاح نہیں کرنا، وہ ہونا ہی نہیں. اور یہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کافر مرتد، اور وہ کافر مرتد کی وہ تعریف آگے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کافر مرتد وہ کہ کلمہ گو ہو کر کفر کرے. اس کی 2 قسمیں ہیں، مجاہر اور منافق. مرتد مجاہر وہ ہے کہ پہلے مسلمان تھا پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا، دہریہ ہو گیا، مشرک مجوسی جو مرضی ہو گیا. مرتد منافق وہ ہے کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے. احمد رضا خان بریلوی کے مطابق جو توہین کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو. اچھا، ضروریات دین میں کسی شے کا منکر ہے، جیسے یہ اب ذرا آنکھیں پوری کھول کے سننا ہے. جناب حکیم صاحب، آپ آ تو گئے ہیں دنیا میں احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرنے. یہ میں آپ سب میرے مخاطب ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ لمبی داڑھی والے سفید، اور یہ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر اور مصنف تجزیہ کر کہتے ہیں، یہ متین خالد بادزبان اور بادگو، اور یہ تنظیم اسلامی کا نمائندہ جو یہاں بیٹھا ہے، سارے ذرا کان کھول کے یہ والی عبارت سنیں. آپ کو پتا چلے کہ جو چیزیں آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے. احمد رضا خان بریلوی پڑھ کے سنائے نا فتویٰ، آپ کو پتا چلے. یہ ایک فتویٰ میں نے کھولا ہے، ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، 650 کے قریب میرے پاس فی الوقت حوالے ہیں، اور یہ صرف یہ وہ نہیں ہے کہ بس اس پہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. تو ایک فتویٰ ہی اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے عقل ٹکانے لگنے کے لیے کافی ہے. یہ کہتا ہے جیسے آج کل وہابی، رافضی، یہ دیکھیں ہمارے ساتھ آپ کو گن رہا ہے، وہ نیچری اور چکرالوی. نیچری کون تھا؟ سر سید احمد خان نیچری، اقبال نیچری، ابوالکلام آزاد نیچری، غامدی نیچری، غلام احمد پرویز نیچری. آپ تو ان سب کو پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان مانتے ہیں، مصور پاکستان مانتے ہیں، عظیم الشان علماء مانتے ہیں. وہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. احمد رضا خان بریلوی، کتاب کا نام ہے احکام شریعت. آپ کون سی شریعت ہے جس کے مطابق احمدی مسلمانوں کو کافر مرتد وغیرہ کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ والی شریعت ہے تو اس کے مطابق تو آپ بھی کافر ہیں، اور پاکستان کا آئین بھی کافر ہے جو ان کو مسلمان کہتا ہے. صوفی کی شریعت پر ہنستے ہیں. کون جی؟ وہابی، رافضی یعنی شیعہ، نیچری یعنی کہ میں نے بتا دیا، اور چکڑالوی وہ جو اہل قرآن ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. اقبال بھی یہی تھا. اقبال کہتا تھا احادیث جو ہیں ایرانیوں کی خرافات ہیں. حکم دنیا میں سب سے بدتر مرتد ہے، اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اس کا نکاح کسی مسلم کافر مرتد، اس کے ہم مذہب بھی ہوں یا مخالف مذہب، غرض انسان حیوان کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے مطابق یہ سب ولد الحرام ہیں، اور جو عورتیں اور مرد آپس میں عمل کرتے ہیں ان کے وہ سب زنا خالص ہے. یہ ہے آپ کی شریعت. یہ پوری پڑھ کے پھر لوگوں کو سنائے نا، صرف احمدی مسلمانوں کے خلاف نہ جھوٹے پراپیگنڈے کریں. جس سے ہوگا محض زنا ہوگا، مرتد مرد ہو یا عورت.
مرتدوں میں سب سے بدتر منافق ہے. اب وہ کہتا ہے مرتد میں جو اعلانیہ مرتد ہو جائے اس سے بھی بدتر وہ نام نہاد مسلمان ہے جو اس کے مطابق، جس میں دیوبندی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی، اہل قرآن، نیچری جیسے اقبال وغیرہ سارے شامل ہیں. کہتا ہے مرتدوں میں سب سے بدتر مرتد منافق ہیں. یہی ہے کہ وہ اس کی صحبت 1000 کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے. یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے، خصوصاً وہابیہ اور دیوبندیہ. یہ تم دیوبندی ہو نا، مجھے سارا پتا ہے، جتنا مرضی وہ کہتے ہیں دائیوں سے پیٹ نہیں چھپتے، مجھے سارا پتا ہے. یہ دیوبندی، ڈاکٹر اسرار دیوبندی تھا، اس کے سارے نظریات دیوبندیوں والے تھے. یہ جماعت اسلامی کا ممبر رہا ہے، اور جماعت اسلامی کا جو بانی تھا اس کے بھی نظریات دیوبندیوں والے تھے. ٹھیک ہے جناب. تو وہ کہتا ہے کہ سارے مرتدوں سے بدتر وہابی اور دیوبندی ہیں کہ اپنے آپ کو خاص اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، حنفی بنتے ہیں، چشتی نقش بندی بنتے ہیں، نماز و روزہ ہمارا سا کرتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اللہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں. اب بتائیں، وہ تو کہتا ہے آپ دیوبندی اللہ اور رسول کو گالیاں دیتے ہو. یہ سب سے بدتر زہر قاتل ہیں. ہوشیار، خبردار مسلمانوں، اپنا دین اور ایمان بچاؤ. یہ نیچے لکھا ہوا ہے بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عبدالمذنب احمد رضا خان بریلوی. ہاں جی، کوئی طبیعت سیٹ ہوئی ہے یا ابھی اور کروں؟ نہیں، اتنی کافی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے اندر کوئی شرم رتی برابر ہو اس کو تھوڑی سی دوائی سے آرام آ جانا چاہیے. لیکن آپ کی بیماری انوکھی ہے، آج آپ کو جواب دیں، کل آپ پھر آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے وہی اعتراض کرنے. تو یہ میں انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دی ہے یہ آپ کا تجزیہ کر کے لوگوں کو بتاتے رہیں گے. تو یہ ایک حوالہ ہو گیا، اس کو ہم یہیں لگا لیتے ہیں ساتھ ہیں. تو آگے میں آپ کی ویڈیو سناتا ہوں. تو سمجھ آئی ہے نا کچھ؟ جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی مصنف تجزیہ کار صاحب، ذرا اگلے پروگرام میں اگر جرت اور ہمت ہے آپ 4 5 کی 7 8 کی جس نے پروگرام کیے ہیں تو اس کا جواب بھی مجھے دینا. لیکن یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ ہم نے آزمائے ہوئے ہیں. آگے سنتے ہیں جی یہ کیا فرماتے ہیں، پھر اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں، اسلام کے لیے خدمات گنواتے ہیں. تو اس کا آغاز دیکھنے کے سب سے پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے منہ سے کیا کہتا ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ میں انگریز کا کاشتہ پودا ہوں اور انگریز کا وفادار ہوں؟ جو محمد رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کی بجائے تاج برطانیہ سے وفاداری کی بات کرے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جناب مصنف اور تجزیہ کار کے بجائے انتہائی جھوٹے اور دھوکے باز لوگ ہیں. کوئی حوالہ اس نے کسی کتاب کا دیا ہے؟ ہمیں دیں حوالہ کہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ہم وہ کتاب کھول کے دیکھ لیں گے کہ اس میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں. چونکہ سری جھوٹ بولنا ہے اس لیے پورے پروگرام میں کسی کتاب کے کسی صفحے نمبر کا کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا گیا. کیوں؟ جھوٹ بولتے جاؤ. عوام تو پہلے بیچاری جاہل ہے، اس نے کون سا جا کے تحقیق کر لینی ہے. اگر احمدی مسلمانوں سے پوچھے گا بھی تو اس کی کس نے ماننی ہے؟ انہوں نے سکھایا ہوا ہے احمدی مسلمانوں کے پاس نہیں جانا. ان کی کتابوں پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، ان کے پروگراموں پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ پابندی ہے، ان کے چینل پہ پابندی ہے. ہر چیز پہ پابندی لگا دو اور دڑلے سے جھوٹ بولو. کیونکہ حکومت ہمارے ساتھ ہے، حکومت نے ہمارے حق میں قانون بنایا ہوا ہے، احمدی مسلمانوں کے قانون خلاف قانون بنا ہوا ہے. جو مرضی منہ میں آئے چھوڑتے جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو. ٹھیک ہے. اب یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمیں بہت پیاری ہے، ان کے خلاف کوئی بندہ نہ بولے. تو تم جو مرضی بکواس یہاں بیٹھ کے کرتے رہو، تمہارا منہ پکڑنے والا کوئی نہیں. تم پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوتے جو احمدی مسلمانوں پر لاگو کرتے ہو، جو عیسائیوں پر، ہندوؤں پر، سکھوں پر لاگو کرتے ہو. جو جب دشمنیاں آپس میں ہوں تو ایک دوسرے پر تم نام کے مسلمان لاگو کرتے ہو. تم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے جو مرضی تم بول کے چلے جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے یہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری جس طرح حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کی ہے، تمہاری 100 نسلوں میں کسی نے نہیں کی. تم میں سے کسی کی نسل میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ایک جماعت ایسی قائم کی ہے جو ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور صاف پیغام پہنچا رہی ہے، جو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلام کو امن کا دین کے طور پر ساری دنیا میں پیش کرتی ہے. تم لوگ نے ساری دنیا میں اسلام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بدنام کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی آفیشیل عمارتوں کے اوپر ملک جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کارٹون وغیرہ شائع کر رہے ہیں. تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. تم سارے گندے کام دنیا کے کر کے کہتے ہو جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دہشت گردی کرو، بم دھماکے کرو، لوگوں کو قتل کرو، عوام کی زندگیاں جیرن کرو اور نعرے لگاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ.
اور یہ لوگ ناجائز فائدہ اس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ ملک میں حالات خراب ہیں، چلو توجہ قادیانیوں کی طرف کر دو، انہوں نے کون سا آگے سے بولنا ہے، ان پر تو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، نہ آئین کے مطابق یہ بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات کرے گا بھی تو اس کے اوپر پرچہ کرا دیں گے۔ یہ سب 2 نمبریاں یہ تم لوگ کر رہے ہو، لیکن سنو، یہ تم نہیں سنو گے تو لوگ تو سنیں گے، سارے تمہاری طرح جو ہیں وہ دماغ کے خانے سے خالی تو نہیں ہے نا، تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرا سی سچائی رکھی ہوگی۔ اچھا، بہرحال تو آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جھوٹ انہوں نے بولا ہے، انگریز جو ہے، انگریز حکومت کے اوپر ہم نے اسی پر وہ پروگرام کا لنک لگا ہوا ہے، یہاں اس ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں، اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے qm.amuslim.org، وہ لنک بھی میں شیئر کر دوں گا، اس کا عموماً لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ویڈیو آنسرز، اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے اندر یہ ہم نے انگریز حکومت کا دور اور جہاد حرام ہونے کا فتویٰ، یہ ہم نے 9 پروگرام کیے ہیں، تقریباً 9 گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں، ہے تو یہ 9 گھنٹے سے بھی زیادہ، کوئی 10-15 گھنٹے کی ہے، لیکن جو حوالہ جات اصل کتابوں کے سکین وغیرہ دکھا کر جو گفتگو ہم نے کی ہے وہ تقریباً 9 گھنٹے کی ہے۔ یہ دیکھیں ویڈیو ساتھ لگی ہوئی ہے، سارے حوالے اور ثبوت ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی طرح ٹٹ پونجی یہ نہیں ہے کہ آ کے منہ اٹھا کے کوئی بھی بات کر کے بعد میں بھاگ جائیں اور جب اگلا بندہ جواب دینے آئے تو اس کے لنک ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیں۔ تو یہ ٹٹ پونجی یہ ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں یہاں ہمارے خلاف پروگرام کرنے۔ 9 گھنٹے کا پروگرام ہے، دیکھیں، اگر تسلی نہ ہو تو ہم سے رابطہ کریں، میرا نمبر ساری دنیا کو پتا ہے، میں دوبارہ یہاں لکھ دوں گا، تو ہم آپ کی ایسی تسلی کرائیں گے، انشاءاللہ 10 نسلیں آپ کی یاد رکھیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، تو کبھی خوشبو لگا کے آئیں نا ہمارے پروگرام میں، پھر دیکھتے ہیں کس منہ سے آپ یہ باتیں کر کے وہاں سے غائب ہوتے ہیں۔ آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ اس کی قسم کھائے، اس سے انعامات طلب کرے، تو کیا وہ ہمارا وفادار ہو سکتا ہے؟ اس کی تم خود کو اپنے وفادار ہو، پاکستان کا جو گندا حشر کیا ہوا ہے تم نام کے مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، وفاداری ڈھونڈ رہے ہو۔ بات دوسرے سٹیپ پر دیکھیے، اسرائیل کی ایک سٹیٹ ہے کبابیر، وہ پورے کا پورا گاؤں اسرائیل میں وہ پورے کا پورا گاؤں قادیانیوں کا ہے، اور وہاں سینکڑوں قادیانی بلکہ اب تو ہزاروں کی تعداد میں بستے ہیں اور کئی ڈیکڈ سے بستے ہیں، یعنی قادیانیوں کا بیس کیمپ اسرائیل میں موجود ہے۔ اسرائیل جو خود کے نظریاتی ریاست کہتا ہے، نظریاتی صہیونی ریاست، وہاں وہ کسی دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کو تیار ہے نہیں، بے شمار مسلمان، وہاں کچھ لاکھ تو آبادی ہے اسرائیل کی، اس کچھ لاکھ آبادی کے اندر لاکھوں کے حساب، ہزاروں کے حساب سے مسلمان جو ہیں وہ رہتے ہیں، جو وہاں پرانے رہتے تھے وہ سارے اب بھی وہاں رہتے ہیں۔ جو لوگ اسرائیل کے ملک کے اندر ہیں، جیسے پاکستان جب بنا ہے، پاکستان بھی تو نظریاتی ریاست ہے یا نہیں؟ پاکستان کی نظریاتی ریاست کے اندر جو پہلے رہتے تھے غیر مسلم، ان کو تو آپ نے ذلیل و خوار کر کے یہاں پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب تو 2% سے بھی کم اقلیتیں جو ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ یہاں رہتی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو تمہارے ملک سے تو لاکھ درجے وہ اچھا ہے کہ وہ مذہبی آزادی دیتے ہیں، وہاں مسجدوں میں جانے پہ پابندی نہیں ہے، مسجد کو مسجد کہنے پہ پابندی نہیں ہے، وہاں کلمے نہیں توڑتے آ کے مسجدوں میں، وہاں کلمے پڑھنے پر قیدیں نہیں ہوتی۔ یہ تمہارے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ضلالت تمہارے لوگوں میں ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے پر جو ہے وہ سزائے دیتے ہیں۔ اسرائیل میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسرا، جس خاندان کی آپ بات کر رہے ہیں کبابیر میں، وہ تو اسرائیل تو 1948-47 میں بنا ہے، وہ تو اس سے پہلے وہاں رہتے تھے، وہ ان کا اپنا گاؤں تھا، تو جب اسرائیل بنا ہے تو وہ اس کی باؤنڈری کے اندر آگے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی بندہ سیالکوٹ میں رہتا ہے تو جب پاکستان بنا ہے تو وہ سیالکوٹ کی باؤنڈری پاکستان کے اندر آ گئی، تو اس میں وہ کیا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے کوئی آپ سے چھینی تھی جگہ انہوں نے؟ مطلب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو یہ اسرائیل کی ساری تفصیل، اسرائیلی ریاست جو ہے اس کی مل جائے گی۔ اور ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ پاکستان کے علاوہ بے شمار مسلمان ملکوں نے اس کو ایز اے ریاست تسلیم کیا ہوا ہے۔ ان کی اپنی کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بھی ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے جناب، اور جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ ان کو جوتی پہ نہیں لکھتے۔ عرب جو ہیں وہ ان پہ خود عرب ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی، اس کے بعد سنتے ہیں، پھر اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ وہاں اس نے قادیانیوں کو باقاعدہ بیس کیمپ فراہم کیا، یا بیس کیمپ فراہم نہیں کیا، وہ وہیں رہتے تھے، وہ ان کے گھر ہیں کبابیر کے اندر۔ یہ اگر کوئی کہے جی سیالکوٹ کے اندر پاکستان نے سیالکوٹیوں کو بیس کیمپ فراہم کر دیا ہے، تو یہ دماغ میں یہ کہتے ہیں جی عقلی دلیلیں ہم دینے آئے ہیں۔ آپ تو بے عقلی دلیلیں دے رہے ہیں،
نہ اس میں عقل کوئی بات ہے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے عقل سے، کہ آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں، بس کہیں سے پڑھ لیا ادھر ادھر سے، نہ کوئی تحقیق نہ گل نہ بات. وہ آرام سے وہاں رہتے ہیں امن کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل کی حکومت مذہبی آزادی دیتی ہے. جس طرح یورپی ممالک مذہبی آزادی دیتے ہیں، وہ پاکستان کی طرح کوئی پتھر کے زمانے کے لوگ تو نہیں ہیں. پاکستان اس لیے تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے کہ قرآن جو مذہبی آزادی دیتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، بالکل اس کے الٹ یہ احمدی مسلمانوں پر جبر کرتے ہیں، ان کی مسجدوں کو توڑتے ہیں، کلمے توڑتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جا کے تھانے میں پرچہ کراتے ہیں، جی احمدی مسلمانوں کی مسجد پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، وہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو شیطان سے زیادہ یہ لوگ جو ہیں وہ گئے گزرے ہیں کہ ان کو اللہ رسول کا نام پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور جا کے پولیس کو ساتھ لا کے اللہ اور محمد کا نام تھوڑیاں لے کر یہ توڑتے ہیں. تو یہ اسرائیل کو کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اسرائیل میں تو احمدی مسلمانوں کو آزادی ہے، ان کی مسجدیں، کلمہ آپ لکھو اسرائیل میں جا کر، وہ احمدی مسلمان ہو، وہ دیوبندی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کسی کو جب تک وہ اسٹیٹ کے خلاف دہشت گردی میں ملوث نہیں، وہاں کچھ نہیں کہا جاتا. دہشت گردی میں جو ملوث ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو لال مسجد کے اندر آپ دیوبندیوں کا انہوں نے کیا ہے، یا ناردن علاقے کے اندر جو آپ کے نام کے مجاہدین تھے ان کو جو مار مار کے ان کے دماغ پھاڑے ہیں نا، وہی حال کرنا چاہیے. اور وہ سارے کرتے ہیں، وہ پاکستان نے خود کیا ہے. یہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے نا کہ نہیں تھے پڑھتے؟ یہ تو پکے آپ کی نظر میں مسلمان تھے، مجاہدین تھے. تو پاکستان کی فوج نے ان کو مارا ہے جو بچوں کو آ کے قتل کرتے تھے اسکولوں کے اندر، جو بازاروں کے اندر عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے تھے، جو نمازیں پڑھتے ہوئے نمازیوں کو قتل کرتے تھے، جو درباروں کے اوپر جو مرضی ان کا عقیدہ ہے وہاں پھرتے ہوئے لوگوں کو قتل کرتے تھے. تو جو اس طرح کے لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ کسی بھی دنیا کے ملک میں ہوں، وہ کسی عزت کے لائق نہیں، وہ صرف جوتوں کے اور گولیوں کے لائق ہے. تو یہی سلوک ان سے ہوتا ہے جو وہاں اس طرح کا کام کرتے ہیں. جو امن سے رہتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ دہشت گردی آپ جہاں بھی پھیلائیں گے جا کے، وہاں آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. سنیں جی آگے کیا کہتے ہیں. قادیانی فوج میں 300 سے زائد قادیانی لڑکیاں سرو کر رہی ہیں. یہ دیکھیں ہوش ہی نہیں ہے، شاید کچھ کپی شپی پی کے آ گیا ہے. یہ کہتا ہے قادیانی فوج کے اندر 300 قادیانی لڑکیاں سرو کر رہی ہیں. کون سی قادیانی فوج ہے؟ دماغ کا علاج جا کے کراؤ کہیں، یہاں مصنف اور تجزیہ کار بن کے آ گئے ہو عقلی دلائل ہمیں دینے. قادیانیوں کی کون سی فوج ہے؟ میں تھوڑا پیچھے کر کے آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے قادیانی فوج میں قادیانی لڑکیاں ہیں. یہ سنیں. قادیانیوں کو باقاعدہ بیس کیمپ فراہم کیا. قادیانی فوج میں 300 سے زائد قادیانی لڑکیاں. سمجھ آئی ہے؟ قادیانیوں کی کون سی فوج ہے؟ دماغ کا علاج کراؤ کہیں جا کے، جب اگلا پروگرام کرو تو اس کا جواب ضرور دینا. کون سی قادیانی فوج ہے؟ یہ شاید اسرائیلی فوج کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں جی اسرائیلی فوج میں احمدی مسلمان جو ہیں وہ شامل ہیں. لیکن ثبوت کیا ہے اس چیز کا؟ جو بھی دعویٰ کرے قرآن کریم اس کو کہتا ہے کہ اس سے دلیل مانگو. تو تم منہ اٹھا کے یہاں عقلی دلیلیں دینے آئے ہو یا جھوٹ گڑ گڑ کے لوگوں کو دھوکہ دینے آئے ہو؟ اگر واقعی تم سچے ہو تو لاؤ دلیل. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اس میں احمدی مسلمان لڑکی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں وہاں غیر احمدی مسلمان ضرور ہیں، اس کا ثبوت میں تمہیں دیتا ہوں جب تم مجھے ثبوت دو گے. جو ہندوستان کی فوج ہے، ابھی تم ہندوستان کا ذکر کرو گے، ہندوستان کی فوج کے اندر مسلمان نہیں ہیں. ساری دنیا کی فوجوں کے اندر، امریکہ کی فوج کے اندر بھی مسلمان ہیں. جب یہ سلطنت عثمانیہ توڑی گئی تھی تو انڈیا سے بے شمار مسلمان ہزاروں کے حساب سے وہاں فوج میں لڑنے گئے تھے، اور وہ مسلمان ملکوں کے خلاف بھی لڑے تھے. وہ جنگ ہو رہی تھی، سارے اپنی اپنی پارٹی میں شامل تھے. ہر دنیا کی فوج کے اندر مسلمان موجود ہیں، تو ان کو سب کو غدار کہہ دو. سرو کر رہی ہیں. مردوں کی تعداد تو علیحدہ ہے، قادیانی لڑکیاں سرو کر رہی ہیں. کیوں؟ کہ وہ اپنے حسن و جمال سے، اپنی اداؤں سے، اپنی اسلحے کی ٹریننگ سے ہمارے اندر گھس جائیں اور اس کے بعد ہمیں تباہ و برباد کر سکیں. اب صرف یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. جو فوج ہوتی ہے وہ حسن و جمال کا کام نہیں اس کا ہوتا. فوج تو جنگ لڑتی ہے، جو جب بارڈر پہ کام آتا ہے. اور احمدی مسلمان عورتیں ہے ہی نہیں اس کے اندر فوج کے، صرف جھوٹ کے گھڑ گھڑ کے. میں کہتا ہوں کہ دیوبندی تمہاری جو عورتیں ہیں وہ اسرائیل کی فوج کے اندر موجود ہیں. تو چلو میری بات مان لو، اور وہ وہاں اپنے حسن و جمال سے گھس جاتی ہیں اندر. تو وہ جس طرح تم نے گپ چھوڑی ہے، کوئی بھی گپ چھوڑ سکتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ صرف کلین شیو کر کے تو کوٹ شوٹ پہن کے بیٹھ جانے سے بندے کی بات معتبر نہیں ہو جاتی. جو بات کرنی ہے اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ تو آگے سنتے ہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکے بازی یہ کرتے ہیں.
کیا یہ دلیل کم ہے؟ ہاں، کیا یہ دلیل کم ہے؟ دیکھیں اتنا بڑی میں نے گپ چھوڑی ہے، یہ کم دلیل آپ کو لگ رہی ہے کہ میں گپ چھوڑتا ہوں جی دیوبندیوں کی لڑکیاں، وہابی شیعہ بریلوی لڑکیاں جو ہیں وہ اسرائیلی فوج میں شامل ہیں اور اپنے حسن و جمال سے وہ لوگوں کے اندر گھس جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے بڑی تباہی کرتی ہیں، تو یہ کوئی دلیل کم ہے؟ اگر آپ کی دلیل بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی ثبوت کے دلیل بن گئی ہے تو میری بھی بن گئی ہے، پھر یہ بھی مان لو دلیل کم ہے۔ یہ ان کی عقلی دلیل، نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے عقلی دلیل، تو ان کا عقل سے دور کا بھی واسطہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا، اور ہے بھی نہیں۔ پھر دیکھ لیجئے، اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو گزشتہ پریزیڈنٹ جو تھا امریکہ کا ٹرمپ، اس تک قادیانی بابا شکورے کو رسائی کیسے دی گئی؟ ایک عام سا یہ ویسے ہی دی گئی جیسے باقی کی عورتوں کو دی گئی۔ وہاں ایک خالی وہ عبدو شکور صاحب نہیں تھے، وہاں اور بھی ساتھ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان میں سے بھی لوگ تھے اور بھی کمیونٹیوں کے لوگ تھے جو بھی پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں جہاں بھی دنیا میں، کرسچن بھی تھے وہاں، اور وہ عوام ہی تھی، بے شمار عوام جو ہے وہ ان لوگوں سے جا کے ملتی ہے، اور وہ اس لیے ملتے ہیں اور کہ ان کو حقیقت بتائیں۔ کیا ہے کہ جب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اسی کی یہ بات کر رہا ہے نا کہ جی وہ کیسے گئے، تو یہ سلمان، یہ دیکھیں یہ سلمان تسیر صاحب کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، یہ لے کے گیا تھا ان کو۔ یہ پیچھے جو عورتیں کھڑی ہیں یہ سب کے سب مختلف دنیا کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو دنیا کے مختلف علاقوں میں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی یہ دیکھیں افریقن ہے، تو یہ سارے لوگ ملے تھے، خالی وہ تو نہیں ملے تھے عبدو شکور صاحب۔ عبدو شکور صاحب کو صرف کتابیں بیچنے کی وجہ سے لمبا عرصہ جیل میں رکھا تم لوگوں نے، تمہارے نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان نے، نہ اسلامی نہ جمہوریہ، تو وہ تم وہاں بھیک مانگنے جب جاتے ہو وہاں تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ پچھلے دنوں یہ محمود قریشی بھی آیا ہوا تھا یہاں جرمنی، تو وہ کہتا تھا جی انہیں پاکستان میں کے آئین میں تو ساری اقلیتوں کو برابر حقوق ہیں، تو ان کو جا کے بتانا ہوتا ہے، تمہاری کالی کرتوتے جا کے ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ جب یہاں اگلی دفعہ بھیک مانگنے آئے نا، وہ تو دیکھیں وہ ساتھ ترجمان کے طور پر گیا ہے، ان کو تو اتنی انگریزی بھی شاید نہیں بولنی آتی، اس لیے وہ سلمان تسیر صاحب کا بیٹا ساتھ جو ہے وہ ان کی ترجمانی کر رہا ہے، اور وہی میرا خیال ہے انہوں نے یہ پروگرام ان کو پتا تھا، اور وہ پبلک کے ساتھ ملتے ہیں، یہ سارے پبلک کے لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہ سب پبلک کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں، یعنی یہ دیکھیں مختلف لوگ ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سب کی ملاقات ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ وہ لوگ بات سنتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف جگہ پر جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح احمدی مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں کیا جاتا ہے، تو ان کے مسائل کو سن کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کون سا، امریکہ نے بعد میں عبدو شکور صاحب کی بات سن کر پاکستان پہ کو حملہ کر دیا ہے یا پاکستان کی ایڈ بند کر دی ہے؟ اس نے بات سنی بس اللہ اللہ خیر صلاح، وہ جو اس نے کرنا تھا کرتا رہے، آپ کو کوئی پسو پڑ گئے ہیں؟ دنیا کے ایک طاقتور ملک کے سربراہ سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہاں تک ایکسس کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے بین الاقوامی طاقتیں ہیں، اور وہ خود بین الاقوامی طاقت ہے، امریکہ سے بڑی کون سی طاقت ہے؟ وہ بین الاقوامی طاقت ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ عجیب و غریب تمہارے تجزیے ہیں بھائی۔ اگلے نمبر پر دیکھیے کہ ان کی اہمیت طاغوت کی نظر میں کتنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو وہاں پر موجود قادیانی جماعت کے سربراہ شریف عہدے کو ساتھ لے کر مودی سے ملا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، ایک دوسرے کے لیے تہنیتی کلمات کہے، اور شریف عہدے نے کہا کہ آپ قادیانیوں کے لیے، قادیانیوں کے تحفظ کے لیے جو کچھ انڈیا میں کر رہے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں اور ہم مل کر زیادہ کام کریں گے۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، ہم مل کر زیادہ کام کریں گے، یہ بات انہوں نے کی ہی نہیں، یہ صرف جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دینے آیا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی طرح یا ان کی پاکستانی عوام کی طرح دنیا دڑبے کے اندر رہتی ہے اور دنیا کو کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مذہبی لبادے اوڑھ کر اور پروفیسر بن کر اور تجزیہ ادھکار بن کر، مصنف بن کر یہاں آتے ہیں، ساتھ نام کے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، جیسے بڑی اس کی بات معتبر ہوگی اور جو جھوٹ میں گھڑوں گا وہ سارے مان لیں گے، لیکن ہم تو جناب یہاں آپ کا تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں، ہم نے تو تحقیق کرنی ہے اور آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ یہ ابھی اس پر بڑی چڑھائے گا، وہ میں پہلے وہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں بات ہوئی کیا ہے۔ یہ الفاظ تو انہوں نے بولے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو جی انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو ثابت کرو، اگلی دفعہ وہ دکھاؤ نا ویڈیو، میں تو ویڈیو دکھانے لگا ہوں ابھی، جو مودی نے اپنی
جو ہے چینل اس پر چڑھائی ہوئی ہے، مودی کا چینل ہے، اس کے اوپر اس نے چڑھائی ہوئی ہے یہ جو میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں، یہ دیکھیں۔ اچھا اس کی بات پوری سن لیں، پھر میں آپ کو وہ سناتا ہوں، پھر میں سنا دوں گا دوبارہ۔ ہم مل کر زیادہ کام کریں گے، ہم مل کر زیادہ کام کریں گے، یہ انہوں نے بالکل کہا ہی نہیں۔ تم اتنی ڈرامے بازی نہ کرو، جتنی مرضی ڈرامے بازی کر لو، جھوٹا پکڑا جاتا ہے، بے شک وہ آہستہ آہستہ بات کہے یا تیز بات کہے، ہم مل کر زیادہ کام کریں، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ یہ میں ابھی ویڈیو آپ کو سناتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ یہ جناب مودی ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ نریندر مودی، 9 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں، اور یہ اس کا چینل ہے اپنا۔ یہ جولائی 4 2017 کی بات ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، وہ آفیشیل دورے پر اسرائیل گیا ہے، وہ اسرائیل کو مانتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے سیاسی تعلقات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں، اس کی پارلیمنٹ کے افراد ہیں، مختلف مذہبی یونینز کے افراد ہیں، ان میں احمدی مسلمان بھی کھڑے ہیں کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں، اور انہوں نے ملاقات کی ہے، اور جو بات چیت ان کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ بات چیت کیا ہوئی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو یہ بیان کر رہا ہے، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو اس قدر جھوٹے ہیں کہ اپنے پاس سے باتیں گڑ گڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو احمدی مسلمانوں سے نفرت دلاتے ہیں، جس کے بعد وہ احمدی مسلمانوں کے خلاف الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور حکومت سوئی ہوئی ہے، بلکہ حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے، قانون جو احمدی مسلمانوں کے خلاف بنا ہوا ہے۔ اچھا تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا کہتا ہے، پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ کون کون؟ وزیر اعظم بھارت مودی، وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو، قادیانی جماعت کا سربراہ وہاں کا شریف عودے، اور یہی تین اس وقت مسلمانوں کے اجتماعی دشمن ہیں، اور یہ ٹرائیکا ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے۔ تو ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ آپ کی آنکھیں کبھی بھی نہیں کھلیں گی، کیونکہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، لمبی چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن اس کی ڈھیل جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نیچے بار بار لکھا بھی جا رہا ہے کہ یہ تینوں نے ایسے کہا ہے، وہ بالکل نہیں کہا، وہ میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، کہتا ہے جی یہ مودی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، تو یہ تنظیم اسلامی جو ہے، میرا چیلنج ہے ان کو، ڈاکٹر اسلام کی جماعت کو اور ان دیوبندی اور وہابیوں کو جو اس چینل پر آئے ہیں، کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی جماعتیں ہیں وہ ذرا اس طرح کا پروگرام مودی کے خلاف مجھے کر کے دکھائیں نا، کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر پاکستان سے کئی گنا، پاکستان سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، تو وہاں تو آپ کی طرح کا پروگرام کوئی نہیں، نہ ہمارے خلاف کر رہا ہے، نہ مودی کے خلاف، نہ اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل میں مسلمان بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارے خلاف پروگرام نہیں کر رہے۔ آپ کو اسرائیلی مسلمانوں سے زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ احمدی مسلمان وہاں کیا کر رہے ہیں، وہاں بھی تو مسلمان موجود ہیں نا نام کے، تو وہ ہمارے خلاف پروگرام نہیں کر رہے جی، یہ تو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ احمدی مسلمان ساری دنیا کے اندر جہاں بھی بستے ہیں وہ سارے انسانوں کی بھلائی کا اور بہتری کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کی طرح خودکش حملہ ور تیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اب وہ ویڈیو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کچھ آگے اس کو سنتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو باتیں بھی سناتا ہوں جو ہو رہی ہیں، اور وہ بات جو یہ کر رہا ہے جی ہم مل کر کام کریں گے، وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اچھا The head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know. شریف عہدے صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ احمدی مسلمانوں کے بارے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ انڈیا کے اندر احمدی مسلمان اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کلمہ لکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ وہاں یہ ان نام نہاد مسلمانوں کی طرح احمدی مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں ہوتی، جرمانے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر کوئی تنگ کرتا ہے آ کے احمدی مسلمانوں کو یا کسی بھی مسلمان کو، تو آپ پولیس کے پاس جائیں تو وہ پاکستانی پولیس کی طرح 2 نمبری نہیں کرتی، پیسے لے کر لوگوں کی مدد نہیں کرتی، وہ بات سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے جی آپ احمدی مسلمانوں کی وہاں ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو مسائل پاکستان کی طرح کے مسائل وہاں نہیں ہیں، آپ کا شکریہ ہے۔ تو جو بھی اچھا کام کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں آپ کو کیوں درد اٹھا ہے؟ پھر وہ مودی آگے سے کہتا ہے، میں آپ کو
We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes. हाँ, वो कहता है कि वी आर वेरी क्लोज टू अहमदिया कम्युनिटी, क्योंकि अहमदी मुसलमान दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हैं तो वो उस मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान की भलाई के लिए भी काम करते थे, लेकिन जो पाकिस्तान में चोर और लुटेरे डाकू थे उन्होंने डाके डालने होते थे, इसलिए उन्हें हम पे पाबंदी लगवा दी। लेकिन इंडिया के अंदर भी अहमदी मुसलमान जहां किसी को जरूरत होती है उसके काम आते हैं, तबलीग करते हैं, इस्लाम का असल अमन पसंद चेहरा दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो वो लोग खुश होते हैं। Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. Representative of the Baha'i. बस वो गुफ्तगू खत्म हो गई, उन्होंने कहा जी यू मेक हिस्ट्री इन इंडिया, और बस बातचीत खत्म हो गई। वो जो ये ड्रामा कर रहा है जी हम सब मिलकर काम करेंगे, वो कहाँ है? वो तो बात हुई नहीं। तो अगर तुम में जरा रत्ती बराबर भी शर्म और हया मौजूद है तो लाओ दिखाओ कहां वो बात हुई है, कौन सा वो तुम्हारा कैमरा है जिसने वो बात रिकॉर्ड की है। ये मोदी के ऑफिशियल चैनल पर पड़ा है, और जहां भी ये पड़ा है अगर गुफ्तगू किसी ने सुनाई है तो यहां गुफ्तगू खत्म हो जाती है, इसमें वो अल्फाज मौजूद ही नहीं। मैं दोबारा आपको ये कुछ सेकंड की गुफ्तगू है ये सुनाता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये पिछले बंदे से सलाम ले रहा है और इसके बाद वो आया है। Muhammad Sharif, the head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. Representative of the Baha'i. Secretary General of the Baha'i Community. और ये जो उसके बाद मिल रहा है ये बिहाई कम्युनिटी का बंदा है। बिहाई कम्युनिटी को ईरान में परसिक्यूट किया जाता है और वो वहां पूरा अमन तरीके से रहते हैं, वो उनका हेड भी उनसे मिल रहा है। तो ये लंबी कितार है, अगर ये वीडियो लंबी पीछे ये देखे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ ये आसानी से मिल सकती है। ये नीचे लिखा हुआ है पीएम मोदी मीट्स इजरायली कैबिनेट ऑन अराइवल इन तेल अवीव इसराइल। तो ये वीडियो आप देखें तो इसमें सारे लोग वहां नजर आते हैं, किस किस से वो मिलता है। ठीक है जनाब, तो ये इसकी दूसरी बात का झूठ होना और झूठ का पलंदा होना जो है वो मैंने आपके सामने साबित कर दिया है कि ये कह रहा है जी, उन्होंने कहा जी हम मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करने से जरूरी है कि वो पाकिस्तान की तरह तखरीबकारी का ही काम करेंगे? अगर वो मिलकर काम करें भी तो अहमदी मुसलमान तो दुनिया में जहां भी काम करते हैं वो दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। वो आपकी तरह कोई दहशतगर्द और फटने वाले तो नहीं तैयार करते, जो लाल मस्जिद के अंदर जिनका जो है वो हल किया था पाकिस्तानी फौज ने। ठीक है जनाब, और आप किस मुंह से मोदी को बुरा कहते हैं? आपके अकाबिर जो हैं, आप देवबंदी वहाबी जो यहां बैठे हैं, वो तो पाकिस्तान बनने के ही मुखालिफ थे। वो तो मोदी के हिंदुओं के साथ रहना चाहते थे, वो तो पाकिस्तान बनने के ही मुखालिफ थे। पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहने वाले, कायदे आजम को काफिर आजम कहने वाले आपके अकाबिर थे। आप भूल गए हैं शायद, अब आप बड़े पाकिस्तान के सगे बन रहे हैं। आगे सुनते हैं जी क्या झूठ और धोखेबाजी करते हैं, उसका जवाब देते हैं। कादियानियत के बाद अच्छा, ये एक बंदे का ऑपरेशन आपने चेक कर लिया, हमने अच्छी तरह कर दिया है ये वाले बंदे का। उसके बाद ये खालिद मतीन है, ये इंतहाई बदजुबान बंदा है। इसमें थोड़ी जुबान इसने जो है वो कम गंदी इस्तेमाल की है, लेकिन फिर भी गंदी जुबान जरूर इस्तेमाल की है। बाकी लोगों ने देखें बात की है, झूठ बोला है, जो भी किया है, लेकिन गंदे अल्फाज निस्बतन ना होने के बराबर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जिसकी गंदी फितरत हो, जिसके अंदरून में बड़ा ही गंद हो, वो जितना मर्जी ऊपर ढक्कन दे के रखे, जरूर गंद जो है वो उसमें से बाहर आता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सुनाता हूं और इसका मुख्तसर जवाब देकर फिर आगे हम चलते हैं। जो दोस्तों जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी करें मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, ग्रुपों के अंदर, अपने जो आपके पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं उसके ऊपर शेयर करें। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि इसको शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में, टेलीग्राम के ग्रुपों में, जहां जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें। क्योंकि इसी तरह अब चूंकि हम तादाद में कम हैं, तो अगर सारे लोग इसको शेयर ना करेंगे तो फिर वो हमारी बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती। चूंकि ये तादाद में हमसे ज्यादा है कुछ, तो ये फिर शेयरिंग ज्यादा करते हैं, तो उनकी बात, इनका झूठ और इनकी धोखेबाजी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारा जो तहकीकी काम है वो फिर कम लोगों तक पहुंचता है। तो आप लोगों का फर्ज है कि इसको जरूर जहां तक मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। आगे सुनते हैं जी खालिद मतीन साहब बदजुबान क्या कहते हैं। कत्ल होने के अकली दलाइल क्या हैं? मैं इस सिलसिले में चंद गुजारिशात पेश करने से पहले थोड़ी गुफ्तगू अकीदा ख़त्म नबूवत के सिलसिले में करना चाहता हूँ। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है।
اسلام کی دین اسلام کی اچھا جی، یہ چونکہ ان کا کاروبار ہے، ختم نبوت کے نام پر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بنیاد بنا دیا ہے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کی 5 بنیادیں. اس میں کہیں بھی ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے، چونکہ ان کا کاروبار ہی ختم نبوت ہے، ان کی روزی روٹی ختم نبوت سے متعلق ہے. اور ختم نبوت کیا ہے ان کی ختم نبوت کا مطلب ہے احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا، نفرت اور اشتعال انگیز پراپیگنڈا کرنا، جیسا کہ یہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم تحقیق کے ذریعے ان کو جھوٹا اور دھوکے باز ثابت کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے دین کی بنیاد بنا دیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ مانتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 5 بنیادیں بتائی ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ختم نبوت تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے نیا من گڑت ایک دین گھڑا ہوا ہے، صرف احمدی مسلمانوں کی مخالفت کر کے، لوگوں کو، عوام کو اشتعال دلا کر اللہ کے اس سچے رستے کی طرف سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. شیطان مختلف ہیلے ڈھونڈتا ہے اور یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ ان ہیلوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آگے سنیں جی. اساس ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کر ختم ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ امت مسلمہ، یہ آخری امت ہے، اور اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اور عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی تقریباً کوئی 100 آیات مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا، یہ جو جھوٹا عقیدہ من گڑت ابھی سنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور وغیرہ وغیرہ، یہ کون سی قرآن کی کسی آیت سے بھی ایک بھی آیت سے ثابت نہیں، نہ ہی ایک حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے تو پیش نہیں کی. اگر اتنی کہانی، رام کہانی سنانی تھی تو ساتھ کوئی ایک آیت پڑھ دیتے نا. یہ دیکھیں جی، اس آیت میں لکھا ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کسی بھی قرآن کریم کی آیت میں یہ نہیں لکھا. تو قرآن پر بھی جھوٹ بولنے سے، اللہ پر جھوٹ بولنے سے، رسول اللہ پر جھوٹ بولنے سے یہ بعض لوگ نہیں آتے، صرف اس لیے کہ اللہ کے سچے رستے سے لوگوں کو دور رکھا جائے. 210 احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ. اب قرآن و سنت میں کی روشنی میں صحابہ کرام سے لے کے اب تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں. اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. اچھا، یہ اس نے کہا جی امت کا اجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نیا نبی، پیغمبر، شیغمبر نہیں آئے گا. ہیں جی، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. امت کا اجماع اس پر بالکل نہیں ہے. یہ جو فرقے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، یہ چاروں ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی پر بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. حسام الحرمین نام کی کتاب ہے، اس میں لکھ کر کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے. کیوں؟ کیونکہ تحذیر الناس کتاب کے اندر قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا کہ اگر بالفضل بعض زمانہ نبی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. تو آپ کون سا ختم نبوت کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں جناب؟ آپ دیوبندی ہیں، تو دیوبندی تو جو ہے وہ اس ختم نبوت کو مانتے ہیں. اور دیوبندی کہتے ہیں کہ ختم نبوت 2 طرح کی ہے، ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مکانی. اور وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مکانی دونوں کو صرف دیوبندی مانتے ہیں. دیوبندیوں کے علاوہ کوئی بھی فرقہ اس کو نہیں مانتا، اس لیے صرف دیوبندی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، باقی سارے ختم نبوت کے منکر ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ویب سائٹ ہے، اس پر یہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حسام الحرمین. حسام کہتے ہیں تلوار کو اور حرمین کہتے ہیں 2 مقدس جگہوں کو، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو. یہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ. یہ پھر الیاس گیومن دیوبندی نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ حاصل مطالعہ ہے اس کا. یہ اصل کتاب ہے جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھی ہے.
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کتاب بھی یہاں پڑی ہے، اس کے سارے حوالے یہاں بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں ہر جگہ لکھا ہوا ہے، یہ ساری تفصیل یہاں موجود ہے، اور یہ حسام الحرمین کتاب بھی یہاں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ویب سائٹ کون سی ہے؟ h.ahmadimuslim.de h.ahmadimuslim.de پر آپ جائیں تو آپ کو یہ دونوں کتابیں مل جائیں گی، اور یہ عام آپ گوگل پر بھی لکھیں تو آپ کو مل جائیں گی، کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو یہ کتاب ڈھونڈنے میں کوئی مشکل ہو۔ تو اس میں قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں کفر کا فتویٰ لکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ انہوں نے، یہ دیکھیں یہ اب وہابیوں کے کفر کے فتوے دکھا رہا ہے، کن کے بارے میں؟ وہابیوں کے کفر کے فتوے دیوبندیوں کے بارے میں، یہ دیکھ لیں، یہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، یہ دیکھ لیں، یہ اکتوبر 12 میں چھپی، یہ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ اس نے کہا تھا نا جی احمدی جو ہیں وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ اس میں لکھا ہے کہ غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں ایجنٹ بن کر کام کرنے والے کبھی ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، بریلوی حضرات کے متعلق کچھ لکھنا ہے، تو وہ بریلویوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس میں یہ دیکھیں اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ عبدالستار خان نیازی نے کہا ہے، تو یہ فتویٰ دیکھیں، کفر کا فتویٰ کس پر ہے؟ قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری، یہ عرب سے فتویٰ جاری ہوا ہے، وہابیوں نے جاری کیا ہے، اور دیوبندی اس کو لوگوں کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہاں وہ سارا کچھ بیان کرتا ہے، یہ دیکھیں وہ کہتا ہے، یہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، جس کا عقیدہ احمد رضا سے نہ ملے وہ کافر ہے، یعنی صرف بریلوی مسلمان ہیں، تو کون سی ختم نبوت پہ اجماع تمہارا ہو گیا ہے؟ ہیں جی آپ مجھے سنا رہے ہیں جی ہمارا ختم نبوت پر اجماع ہو گیا ہے، وہ تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو کافروں کا کہاں اجماع جائز ہے؟ یہ احمد رضا خان بریلوی تو کہتا ہے جو بریلوی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، چلو کام ختم۔ آگے دیکھو وہ کہتا ہے کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اب پاکستان کا آئین، تم وہ دیوبندی جو احمد رضا خان بریلوی ہے، دیوبندی بھابی شیعہ چکڑالوی اور نیچری کو کافر کہتا ہے، تم انہیں کافر نہیں کہتے، تو اس کی نظر میں تم بھی کافر ہو، تو اجماع کس چیز کا مجھے دکھا رہے ہو؟ ہاں جی، تو یہ دیکھیں، یہ لکھے بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین میں کس کس کو کافر کہا گیا ہے، وہ کہتا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 42 ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، لحاظ قومن زندہ موجود ہے ابھی، یہ کہ میں کسی مرے ہوئے بابے کی کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ ہم سمجھتے ہیں اکابر اربعہ، شیوخ اربعہ، حجت الاسلام، بانی دارالاسلام دیوبند، محمد قاسم نانوتوی، قطب الارشاد، فقیہ النفس، مولوی رشید احمد گنگوہی، خلیل الملت والدین، فخر المحدثین، مولوی خلیل احمد سہارنپوری، مدفون بجنت البقیع، مدینہ منورہ۔ یہ کل کوئی مجھے سنا رہا تھا، پچھلی دفعہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، کہ میرا دادا مدینہ منورہ میں دفن ہے، وہ دفن کہتا ہوتا تو ہوتا رہے، مدینہ منورہ میں دفن ہے پھر بھی کافر ہے۔ ان کی ولایت و عظمت کے تحفظ کی بات کرنا سعادت ہے، کیونکہ برفرمان سید کونین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے ولیوں کی دشمنی کی اس نے فلاں فلاں کام کیا۔ وہ کہتا ہے بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین میں ان سب کو کافر کہا گیا ہے، تم کون سا اجماع لے کر آ گئے ہو یہاں؟ تمہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو تمہارے ساتھ اجماع کس دن اس نے کر لیا ہے؟ یہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کر رہا ہوں، کسی تھڑے کے مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ احمد رضا خان بریلوی وہ ہے جس کے نام پر بریلوی فرقہ ہے۔ وہ یہ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہے، اس کو چلیں، وہ صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں ان اکابر اربعہ کے متعلق لکھا، یہ طائفے سب کے سب کافر اور مرتد ہیں، اجماع امت اسلام سے خارج ہیں۔ تم کون سے اجماع کی بات کرتے ہو؟ وہ تو کہتا ہے کہ اجماع امت کے ذریعے یہ دیوبندی بابے تمہارے جو ہیں، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں اجماع امت سے، اسلام سے ہی خارج ہیں، کافر اور مرتد ہیں، تو تم کون سا اجماع میں دکھا رہے ہو ہیں متین خالد؟ اس لیے تو تمہاری جرت نہیں ہے کہ کبھی ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرو، بلکہ یہ بھی جرت نہیں ہے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں، تمہارا جواب دیتے ہیں، تم اس کا جواب ہی دے سکو، تمہاری 10 نسلوں میں یہ جرت نہیں ہے تو آؤ کرو بات۔ یہ طائفے سب کے سب کافر مرتد ہیں، بجماع اسلام سے خارج ہیں، بے شک بزازیہ اور فلانا اور ٹمکانا، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حسام الحرمین بما تمہید الایمان، یہ حسام الحرمین کتاب میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اپنی کتاب میں اس کا ریفرنس دے کر اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ یہ مرتد ہیں، اور اس کی وجہ بھی ابھی آگے اس نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں
اللہ معاف کرے. یہ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے کہ احمد رضا خان بریلوی اس کے پہ یہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ دیکھیں ختم نبوت، آئیں آپ کو دکھائیں ختم نبوت پر آپ کا اجماع کیا ہے. یہ کیا کہہ رہا تھا میں ابھی آپ کو سناتا ہوں دوبارہ، اور پھر میں آپ کا اجماع اس کا میں ادھیڑ کر رکھتا ہوں یہاں. اب قرآن و سنت میں کی روشنی میں صحابہ کرام سے لے کے اب تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے. یہ پوری امت کا اجماع سن لیا جی آپ نے الفاظ. یہ حسام الرحمن کا تحقیقی جائزہ لحاظ گمن صاحب بھی زندہ موجود ہیں، ان کی ویڈیو اکثر چلتی ہے. تو صفحہ نمبر 58 صفحہ نمبر جو ہے کتاب کا، اس پر لکھتے ہیں کہ تفصیل اس جمال کی یہ ہے. یہ نیچے جہاں ہائی لائٹ پہلے ہی ہوا ہے اس لیے دوبارہ ہائی لائٹ نہیں میں کر رہا، وہاں لکھا ہے تفصیل اس جمال کی یہ ہے کہ اکابر اربع یعنی یہ 4 لوگ میں سے حضرت نانوتوی پر الزام ختم نبوت کے انکار کا احمد رضا خان بریلوی نے لگایا ہے. کس چیز کا؟ تم کہہ رہے ہو اجماع ہے ہمارا، وہ تو تمہارے بابوں کو ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر کہتا ہے، اور گنگوہی پر الزام خدا کو جھوٹا کہنے کا لگایا ہے، اور سہارنپوری پر الزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کے علم کو زیادہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کا لگایا ہے. حکیم الامت دیوبندی یا تھانوی پر الزام یہ لگایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو چوپاؤں کے علم کے برابر سمجھتا ہے. یہ تینوں الزام شاید میں نہیں لگائے. تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہے، کہ جناب دیوبندی یہ بریلویوں کے امام نے تمہارے باب قاسم نانوتوی پر ختم نبوت کا منکر کہہ کر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو وہ دیوبندی کہاں مانتے ہیں ختم نبوت کو جس کو بریلوی مانتے ہیں؟ بریلوی کہاں مانتے ہیں اس ختم نبوت کو جس کو شیعہ مانتے ہیں؟ شیعہ تو 12 اماموں کو دنیا کے تمام انبیاء سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ افضل مانتے ہیں. اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو کتاب کا نام ہے جناب تاریخی دستاویز، اس کے اندر سارے حوالے موجود ہیں شیعوں کے. اور تم ہی لوگوں نے، تمہارے بابوں نے جا کے وہاں اسمبلی کے وہاں نواز شریف کی حکومت کے اندر شیعوں کو کافر دلانے کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا تھا. وہ کہتے ہیں بریلوی کہ احمدی 1 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ اماموں میں وہ ساری خوبیاں مانتے ہیں جو نبیوں اور رسولوں میں، بلکہ ان سے بھی افضل مانتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تمہارا اجماع پتہ نہیں کس چیز سے اجماع، تم نے دیوار سے اجماع کر لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تاریخی دستاویز، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے جناب تاریخی دستاویز. اگر نظر نہ آئے تو کوئی اس میں ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تاریخی دستاویز، یہ شیعوں کے بارے میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، شیعہ مسلمان ہیں یا کافر، ان کو بھی تم ختم نبوت کا منکر کہتے ہو. بے شمار حوالے اس کے اندر موجود ہیں، وہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف تم لوگ تو بغیر دلیل کے، بغیر حوالے کے، بغیر ثبوت کے باتیں کر رہے ہو. میں ہر چیز کا ثبوت بھی ساتھ دے رہا ہوں اور تمہیں جھوٹا اور دغا باز اور دھوکے باز ثابت کر رہا ہوں. آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں. اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاتفاق غیر مسلم، کافر، مرتد اور زندیق ہے، اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے. ضرورت یہ ہے کون سے دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ تم پہلے خود تو دائرہ اسلام کے اندر آؤ. جب دائرہ اسلام کے اندر خود اپنے آپ کا داخل ہونا ثابت کر دو گے تو میں بھی تم سے پوچھ لوں گا کہ میں اس میں شامل ہوں یا نہیں. تمہیں تو خود کوئی بھی دائرہ اسلام کے اندر نہیں مانتا دیوبندیو. تمہیں تو وہابی جو ہیں وہ بھی تم پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ تم فقہ کو مانتے ہو اس لیے تم مشرک ہو. اور بریلوی جو ہیں وہ تو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، چکڑالوی کسی کو بھی مسلمان نہیں مانتے. تو کون سا وہ اسلام کا دائرہ ہے جس میں سے تم ہمیں خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پہلے خود تو اس میں داخل ہو لو. اور پھر اس کے علاوہ یہ میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں ابن عربی کا. یہ دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں. ابن عربی یہ بھی وہی ویب سائٹ ہے، حوالہ .ahmadimuslim.a h.ahmadimuslim.de لکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گی. ان کے حوالے ہیں اور اس میں وہ صاف لکھتے ہیں کہ صرف شریعت والی نبوت جو ہے وہ بند ہے، ساری نبوتیں بند نہیں ہیں، صرف شریعت والی. یہ دیکھیں، یہ فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے. میں وہ حوالہ دے کے آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ جو اجماع ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا اس کو بڑا کر کے دکھاؤں.
یہ دیکھیں کتاب ہے صفحہ نمبر 137 ہے 34 ہے، اور اس پر یہ آخر میں لکھا ہے وہ امن نبوت تشریع ور رسالت فمن قطع، کہ صرف نبوت تشریع یعنی شریعت والی بند ہوئی ہے، کوئی نیا حکم لے کر نبی نہیں آ سکتا، شریعت کے بغیر نبی آ سکتا ہے۔ وفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدین قطعت، پھر آگے لکھا ہے یہ دیکھیں فلا نبی بعدہ یعنی مشرعا و مشرعا لہ ولا رسول هو المشرع، یعنی کہ کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ الا ان اللہ لطف بعبادہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں پر یہ کرم کیا، مہربانی کی، فابقى لہب النبوۃ العامۃ التي لا تشریع فیہ۔ اب بتائیں کہاں گیا آپ کا اجماع؟ اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں، ولیوں کا ولی کہتے ہیں، شیخوں کا شیخ کہتے ہیں، ابن عربی، محی الدین ابن عربی کو۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ نبوت صرف شریعت والی بند ہوئی ہے، اور اللہ نے کرم کر دیا ہے اس امت کے اوپر کہ عام نبوت کو اللہ نے بند نہیں کیا۔ الا ان اللہ لطف بعبادہ، یہ صفحہ نمبر 135 ہے، فابقى لهم النبوۃ العامۃ التي لا تشریع فیہ۔ جاؤ جس کو مرضی جا کے پڑھا لو، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عام شریعت ہے، ویب سائٹ میری کے اوپر سارے حوالے موجود ہیں، کتابیں آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں، جا کے پڑھو۔ یہ ایک حوالہ ہے، یہ حوالے میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ ڈرامے کہیں اور جا کے کرو۔ یہ فتوحات مکیہ ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ابن عربی کی ہے، یہ فصوص العرب کا حوالہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور یہ آپ کے اجماع کا حال ہے کہ ساری امت 1400 سال میں سے کوئی بھی ایسے نہیں مانتا رہا۔ تو پتہ نہیں امت کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے، اجماع کس چیز کا آپ نے کیا ہوا ہے، اور ان بابوں کو بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد، واجب القتل مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ذرا اگلی ویڈیو میں مجھے بتانا نا محی الدین ابن عربی کو تم واجب القتل اور مرتد مانتے ہو، پھر میں دیکھوں گا کیسے تم اگلی دفعہ پروگرام کرنے آتے ہو۔ ہے کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے، ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا سے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے اپنی جنگ آزادی کے خلاف، جہاد کے خلاف جو ایک فتنہ پیدا کیا، جو فتنہ قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ اچھا، یہ جو اس نے کہا جی انگریز کے خلاف فتنہ پیدا کیا جی جہاد کے خلاف، تمہارے کون سے دادے نے جہاد کیا تھا وہاں؟ یہ متین خالد بتائے نا آ کے کہ میرا فلانا دادا فلانی جنگ میں شہید ہوا تھا انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے۔ یہ قاسم ننوتوی نے کون سا جہاد کیا تھا؟ اشرف علی تھانوی نے کون سے جنگ لڑی تھی؟ کتنے تلواریں توڑی تھی اس نے؟ یہ خلیل امبیٹوی نے کتنی جنگیں لڑی تھیں؟ احمد رضا خان بریلوی نے کتنے انگریز مارے تھے؟ تب تمہارے سارے بابے کے جو ہیں وہ سارے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، سارے یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے میں نے دکھایا ابھی کچھ دیر پہلے، یہ والی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں qm.amuslim.org qm.amuslim.org، یہ آرام سے آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے اوپر آپ لنکس میں جائیں تو ویڈیو آنسرز میں جائیں، وہاں جہاد کے اوپر یہ جو جہاد کا یہ ڈرامہ کرتے ہیں انگریز حکومت کا دور اور جہاد حرام ہونے کا فتویٰ، اس پر 9 پروگرام ہم نے رکھے ہوئے ہیں اصل کتابوں کے سکین کے ساتھ، کہ کس طرح ان دیوبندیوں کے بابے انگریزوں کی فوج میں لڑتے رہے ہیں، انگریزوں کی فوج میں شامل ہو کر ان کے بابے مارے گئے ہیں، اور آج یہ ہمیں سکھاتے ہیں جی ہم، اور ان کے کون سے بابے نے، میں نے پہلے بھی پوچھا ہے کہ انگریز کے ساتھ جنگ کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اور دیوبند انڈیا میں ہے۔ تذکرۃ الرشید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کافی دوست ہیں سلام وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں میری طرف سے ان کو وعلیکم السلام ہے، اور ہم آگے پروگرام کو چلاتے ہیں۔ میں میسج ذرا ایک منٹ چیک کر لوں، یہ میسج اور یہ میسج، اچھا جی، اچھا ایک منٹ جی، میں ابھی آپ سے آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں جی۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ پروگرام کے سارے حصے موجود ہیں، اس کو دیکھیں، اس کا تفصیلاً جواب ہم نے دیا ہوا ہے۔ انگریز پاگل نہیں تھا کہ وہ احمدی مسلمانوں کو کھڑا کر کے تو اپنا خدا ہی مروا لے ہم سے۔ ہم تو کہتے ہیں انگریز دجال ہے، ہم تو کہتے ہیں ہاں، لیکن ایک جو اس کی خوبی ہے وہ ہم نے بیان کی ہے، وہ آپ کے بابے بھی بیان کرتے ہیں۔
کہ انگریز جو ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے کہ وہ آپ کو مسجد کہنے سے نہیں روکتا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے نہیں روکتا، اس کی کوئی ایسی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب. اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر آپ کو جرمانے نہیں کرتا، جیلوں میں نہیں بھیجتا. یہ دنیا میں سب سے برا کام جو ہے یہ صرف آپ کی گورنمنٹ میں آپ کی وجہ سے کرتی ہے. یہ دیکھیں، یہ سارے حوالے ہیں، شاہ عبد العزیز کا حوالہ ہے، اور یہ تذکرہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی کا حوالہ ہے. تو یہ حوالوں سے بھرا ہوا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے حوالوں سے کرتے ہیں. ہم آپ کی طرح ٹٹ پوجی یہ نہیں ہے آئے منہ اٹھا کے جو مرضی منہ میں نکلا وہ وہاں پھینک کے تو نکلتے بنے، اور بعد میں جب جواب دیا تو اس کی طرف سے ایسے یعنی کہ نظر انداز کو کر دیا. یہ دیکھیں، یہ سارے حوالہ جات یہاں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان کے بابے انگریز کی فوج میں لڑتے رہے ہیں، ان کے بابے انگریز کی حمایت کرتے رہے ہیں، ہندوستان کو دارالسلام کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہندوستان کی حکومت دوسری مسلمان حکومتوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جناب، بے شمار حوالے ہیں، وہ آپ جب بھی وقت ملے یہاں جا کے تفصیل سے آپ چیک کر سکتے ہیں. آگے سنیں جی. مسلمان کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بند ہے، وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ قادیانیوں کا یہی عقیدہ نہیں بلکہ ان کے جو باقی عقائد بھی ہیں، کفری عقائد، اس کی بنا پہ حکومت پاکستان نے 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے آئینی طور پہ 13 دن کی بحث کے بعد قادیانیوں کے ساتھ جرا کرنے کے بعد، ان کی گفتگو سننے کے بعد، جب قادیانی وفد نے، قادیانی خلیفہ نے، مرزا ناصر نے پوری اسمبلی میں اپنے عقائد کا کنفیشن کیا، اس کی بنا پہ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے ان کو 13 دن کی بحث کے بعد ان کو غیر مسلم آئینی طور پہ پاکستان کے آئین میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی کی جی یہ جو اس نے رام کہانی سنائی ہے جی، وہ منتخب اسمبلی تھی، اس نے آئینی طور پر فلانا ٹمکانا کیا. یہ خود اس اسمبلی میں موجود لوگ اور ممبر جو ہیں وہ بعد میں کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ تھا، یہ سیاسی فیصلہ تھا، اس کا نہ دلیلوں سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی بندے کے عقائد سے کوئی تعلق ہے. یہ ایک سیاسی ڈرامہ تھا جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہاں بھٹو حکومت نے کیا، اور بھٹو کا جو انجام ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کی بعد میں جو ہے وہ مسلمانی بھی لوگ چیک کرتے رہے اس کو جب پھانسی دی گئی اس وقت. تو اور یہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان سے یہ فیصلہ کروایا تھا. میرے پاس جناب ایک ویڈیو کا لنک ہے جس کے اندر ان کا ہی وہ بابا موجود ہے جو یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی. once in reading it. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ وہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. کوائٹ پاسبل. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر سسٹم. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months I was just looking for the. ارے بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. جی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جو اس وقت اس اسمبلی میں موجود تھا اور ایک بڑا سیاسی کارکن ہے اور احمدی مسلمان بھی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ساری فکٹیشیس کارروائی تھی، یعنی کہ فرضی کارروائی تھی. فیصلہ پہلے ہی ہوا تھا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں جی 1974 کی اسمبلی نے بڑی وہ اسمبلی نے کارروائی کی اور یہ کیا اور وہ کیا ڈرامہ سارا،
تو اس کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے کہ وہ ایک فرضی کارروائی تھی جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا، اور اس کا مقصد مختلف سیاسی مفادات حاصل کرنا تھا یا احمدی مسلمانوں کو دبانا تھا۔ تو وہ جناب جو وہ یزید کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ کو منظور ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا تھا، اور باقی سارے بھی پارلیمنٹ کے فیصلے آپ کو منظور ہیں نا۔ ممتاز قادری کو اگلے پروگرام میں آپ کہیں کہ وہ دہشت گرد تھا اور اس نے دہشت گردی کی تھی، پھر وہ جو لال مسجد کے اوپر حکومت نے فیصلہ کر کے تو وہ جو لال مسجد کے اوپر کام بہت اچھا کیا تھا اور وہاں دہشت گردوں کو مارا تھا، اس کی بھی تعریف اگلے پروگرام میں کریں نا۔ آپ کو حکومت اتنی پسند ہے تو آپ تو حکومت کے خلاف ہیں جی، آپ تو اس آئین کو اسلامی آئین ہی نہیں سمجھتے، تو جب وہ ہمارے خلاف ہے تب آپ کو وہ سارا کچھ ٹھیک لگنے لگ جاتا ہے۔ آگے سنتے ہیں جی۔ عقلی طور پہ کہ ایک نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ایک نبی کیوں آتا ہے، نیا نبی؟ اور نبی تو اس وقت آئے نا کہ اگر پہلے نبی کی تعلیمات جو ہیں ان کی امت مکمل طور پہ بھول چکی ہو، یا تو بعد میں دیکھیں گے، یا پہلے یہ بتائیں جناب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھلا نہیں دی؟ یہ تو آج سے 100 سال پہلے لوگ لکھ گئے ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، بس ایک رہ گیا دین کا نام باقی۔ وہ اقبال آپ کا جو مصور پاکستان جس کو آپ بناتے ہیں اور اکثر پیش کرتے ہیں، وہ خود کہہ گیا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بلا چکی تھی۔ وہ وقت تھا جب عیسائی ہو رہے تھے تمہارے مولوی، بڑے بڑے سید زادے کرسچن ہو گئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دینے لگ گئے تھے۔ یہ عبداللہ آتم بھی ایک مولوی تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار مولوی ہیں، لمبی فہرستیں ہیں ان کی۔ تو تعلیم بلائی ہوئی تھی تو پھر ہے نا، آپ کے بابے خود مانتے ہیں کہ اس وقت جو مولوی تھے وہ اسلام پڑھتے ہی نہیں تھے، اور حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے پھر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو پھر تمہاری عقلی دلیل کہاں گئی؟ وہ عقلی نہیں، بے عقلی کی دلیل ہے۔ وہ آپ اپنی بے عقلی ثابت کرنے یہاں بیٹھے ہیں، احمدی مسلمانوں کے خلاف آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہے، اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جب امت جو ہے وہ اپنے نبی کی تعلیم کو بلا دے تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ ماننے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تعلیم بلا دی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ یہ آپ کی عقلی دلیل سے حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے۔ آگے سنتے ہیں جی۔ اس نبی پہ نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس میں تحریفات ہو گئی ہوں، وہ تبدیل ہو گئی ہوں۔ اب دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، یا تیسری بات یہ ممکن ہو سکتی ہے جناب، کتاب میں تحریف تو نہیں ہوئی، لیکن اسی کتاب کے ہوتے ہوئے 72 فرقے آپ کے بن گئے ہیں۔ وہ 72 فرقے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم اچھے مسلمان ہیں، باقی سارے جھوٹے مسلمان ہیں، باقی سارے کافر مرتد زندیق ہیں۔ تو قرآن تو موجود ہے۔ اب جب یہ اتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا ہے تو اس کی جو نبی آتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے بتانا، تو وہ نبی آ کے بتا گیا ہے کہ نئے حالات میں اب 1400 سال پرانا جو یہ دین اسلام ہے، یہ نئے تقاضوں، یہ ٹیکنالوجی کا IT کا دور ہے، اس دور میں نعوذ باللہ نہیں چل سکتا، ایسی بات بھی نہیں۔ مسئلہ اگر یہ دنیا جیسے کہ کہتے ہیں جی کہ چاند پہ بھی آبادی شروع ہونے والی، لوگوں نے وہاں بھی زمین خرید لی ہے، تو کہنے کا مطلب اگر وہاں بھی لوگ جانا چاہیں، وہاں بھی رہنا چاہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میسر نہ ہو۔ ہاں جی بالکل، وہاں تو سب کچھ میسر ہے، لیکن مولوی وہاں پہنچتا نہیں نا۔ مولوی تو آپ کی طرح اپنے خیالوں کو ہی دین سمجھتا ہے۔ مولوی کہتا ہے زمین ساکن ہے، ساری دنیا کہتی ہے نہیں زمین گھوم رہی ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے زمین گھوم رہی ہے، لیکن آپ ابھی تک 1400 سال پہلے ہی رہ رہے ہیں۔ اگر تب کوئی مانتا تھا کہ زمین ساکن ہے، قرآن تو نہیں کہتا، تو آپ نے قرآن کی طرف جھوٹ منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو جب اس طرح لوگ گمراہ ہو جائیں اور قرآن کے اوپر بہتان لگائیں اور دہشت گردی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، تو کسی نے تو آ کر یہ پیغام دینا تھا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔
دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آ گیا مسیح کے جس کا تھا انتظار، تو اس نے آ کر یہ پیغام دینا تھا. اس نے اصل تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے سامنے پیش کرنی تھی. جب ساری دنیا کے اندر اسلام کو دہشت گرد کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دیوبندی اسلام کو جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر بم دھماکے کرنا، اسکولوں میں بچوں کو مارنا، بازاروں میں عورتوں اور بچوں کو مارنا، اگر کسی جگہ کوئی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کوئی عبادت اپنے طریقے پر کر رہے ہیں ان کو قتل کر دینا، اس چیز کا نام آپ نے اسلام رکھ لیا ہوا تھا. اس لیے ایک نئے نبی کی ضرورت تھی جو اس دنیا میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کی طرف دنیا کو لوٹاتا. جب ہر چیز موجود ہے تو پھر ایک نئے نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں اور نبوت جاری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا اچھا، اس سے پہلے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال سے ایک نبی کو سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی ساری دلیلیں جو آپ عقلی دلیلیں دے رہی ہیں وہ پانی کی طرح غائب ہو جاتی ہیں، جو کہ پہلے بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ جناب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے کیوں قائل ہیں. آپ کے بابوں نے لکھا ہے کہ وہ آ کر شریعت کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے. تو نبی کا یہ کام اگر ہوتا ہے تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہو کے یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جتنی بھی آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ ساری اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آنا. اگر آپ ان کا آنا مانتے ہیں تو آپ کی یہ دلیلیں جھوٹی ثابت ہو گئی، تو عقلی دلیل سے آپ جھوٹے ثابت ہو گئے، ہم تو پھر بھی سچے رہے. قادیانی 1908 میں مرا، اب یہ 2021 چل رہا ہے، 112 سال ہو گئے مرزا قادیانی کو مرے ہوئے. اب 112 سال میں کئی لوگوں نے، جن میں قادیانی جماعت کے لوگ بھی شامل، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں نے ان کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ اچھا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ان کو سچا ثابت کر دیں ہم مان لیں گے. آپ جس کو آپ خود جھوٹا مانتے ہیں، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو مانیں؟ آپ کے پاس ان کے سچا ہونے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، پھر ہم غور کر لیں گے. ہم تو جناب ماننے والے ہیں، آپ کی طرح منکر تھوڑے ہیں. ہم نے تو دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، وہ سچا ہے، ہم نے مان لیا ہے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کا دعویٰ سچا ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے. کیا جھوٹے مدعی کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے نبوت جاری ہو تو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے دور میں بھی جھوٹے نبی آتے تھے، تو تب تو نبوت آپ بھی جاری مانتے ہیں، تو کیا وہاں جو بھی جھوٹا دعویٰ کر دے اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ تو عقل کے بالکل خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ان بے عقلی کی باتوں کا نام عقلی دلائل رکھا ہوا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے جو ہم قادیانی سے پوچھتے، جو عقلی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک اس 1400 سال کے عرصے میں مسلمہ کذاب جو ہے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اب پوچھنا یہ چاہیے قادیانیوں سے کہ اگر نبوت جاری ہے آپ کس کو نبی مانتے ہیں؟ آپ اس کا نام لیں. ہاں، ہم نبی مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہم ان کو وہی نبی مانتے ہیں، امتی نبی جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی. ٹھیک ہے جناب، آپ کو جواب مل گیا. لیکن میری کسی بات کا آپ جواب نہیں دیں گے، یہ مجھے پکا پتا ہے، کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں. تو جب آپ کی دھوکے بازی عیاں کی جاتی ہے، لوگوں کو بتائی جاتی ہے، تو آپ کے ویڈیو کے نیچے لنک دے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ جرت آپ میں کہاں ہوگی کہ آپ آگے اب ان باتوں کا جواب بھی دیں؟ آپ کی یہ ازل سے عادت ہے کہ آئے منہ اٹھا کے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا اور غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو بھی نبی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آجہانی مرزا قادیانی کو نبی مانا، اور نہ اس سے پہلے کسی کو مانتے ہیں اور نہ اس کے آخر میں مانتے ہیں. جی، عرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال میں آپ کتنے نبی مانتے ہیں؟ تو اگر آپ 600 سال میں کسی کو بھی نبی نہیں مانتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا غلط ہو گیا ہے. عجیب و غریب آپ نے چیزوں کا نام عقلی دلائل رکھا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ قرآن سے تو ان کے پاس دلیل بالکل نہیں ہے، تو چلو جھوٹ گڑ گڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کا نام عقلی دلائل رکھ لیتے ہیں، شاید اس طرح کوئی بندہ گمراہ ہو جائے. تو یہ اگر آپ نبوت جاری کہتے ہیں تو عقل یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ اور بتائیں نا کہ اس کے بعد اور آپ کس کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کے بعد اور کس کو مانتے ہیں، یا مرزا قادیانی سے پہلے جو ہیں یہ 1300-1400 سال کا عرصہ ہے، اس میں آپ کس شخص کو نبی مانتے ہیں؟ ہاں جی، اسی کو نبی مانتے ہیں جو سچا ہے.
تو جھوٹوں کو بھی اگر نبی ماننا ضروری ہے تو یہ آپ کے ہاں عقلی دلیل ہوگی، ہم تو اس کو کوئی عقل کا فطور ہی کہہ سکتے ہیں۔ قادیانی مذہب کے باطل ہونے کے جو عقلی دلائل ہیں اس میں میں چند ایک پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کیا پیش کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کون سے دلائل پیش کر رہا تھا؟ کہہ رہا جی اب میں عقلی دلائل پیش کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے بے عقلی کے دلائل تھے سارے، شاید پھر یہی آپ کا مطلب ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں جناب عقلی دلائل کس چیز کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اچھا، ہر دلیل ہی سب سے بڑی دلیل ہے، بس جس چیز کا نام لیں گے جی سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ ابھی سب سے بڑی دلیل سن لیں جی۔ اپنی ذات میں ایک نمونہ ایک کامل ہوتا ہے۔ نبی کے جو اوصاف میں وہ ایک مرکب ہوتا ہے، اس میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب مرزا قادیانی کا اگر آپ قادیانی لٹریچر سے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے، ان کے بیٹوں کی کتب سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نمونہ کامل تھا۔ نعوذ باللہ، بڑی دور کی بات ہے۔ مرزا قادیانی جماعت کا بانی لوز کریکٹر کا آدمی تھا۔ اس میں ایسی اس میں باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ پاکستان میں بیٹھ کر احمدی مسلمانوں کے رہنما جن کو ہم امتی نبی مانتے ہیں، مسیح اور مہدی مانتے ہیں، ان کے بارے میں جو بات اس نے کی ہے، کیا کوئی غیر مسلم پاکستان میں بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کر سکتا ہے؟ یہ نبی کی شان تو بڑی اونچی ہوتی ہے، لیکن جو کرتوت آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو گند آپ منہ سے یہاں بکھیر رہے ہیں، کیا پاکستان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرنے کی ان غیر مسلموں کو اجازت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے؟ اگر وہ بلاسفیمی ہے اور واجب القتل ہے تو آپ کیوں بلاسفیمر نہیں ہیں؟ آپ کیوں واجب القتل نہیں ہیں؟ اصول تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے، قانون دوغلے قانون تو نہیں ہوتے۔ وہ دو منہوں والا تو منافق ہوتا ہے کہ ادھر منہ کرے تو بات اور کرے، ادھر منہ کرے تو بات اور کرے۔ اگر تو کسی بھی مذہبی رہنما کی گستاخی واجب القتل ہے تو آپ خود واجب القتل ہیں اپنے ہی فتوے کے مطابق۔ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو بھی واجب القتل نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے کریکٹر میں کہ وہ آدمی شراب پیتا تھا، وہ آدمی زنا کرتا تھا۔ اب دیکھیں، یہ دو الزام اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غیر مسلم لگائے کہ وہ شراب پیتے تھے اور زنا کرتے تھے، تو ان کی نظر میں کیا پاکستان میں بیٹھ کر وہ واجب القتل نہیں ہو جائے گا؟ اگر وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر یہ دو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرے تو واجب القتل ہو جائے گا۔ تو آپ کیوں واجب القتل نہیں ہیں؟ آپ پہ وہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آئے بکواس کر دو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو؟ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں کریں تو آپ اسے ثبوت نہیں مانگیں گے؟ آپ ثبوت تو مانگیں گے نہیں، آپ تو اس کو واجب القتل کہیں گے۔ وہ میں ابھی ایک کتاب کا حوالہ دے گا، وہ کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آپ کسی دن پروگرام کریں نا، وہ کتاب کا جواب دیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں۔ ہم تو ہر بات کا جواب دیتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کرسچن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں باتیں کرے، ایسے ہی آپ کی بات ہے، نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہوگا نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ اور کسی پر بدکاری کا، زنا کا الزام لگانے کے لیے 4 گواہ چاہیے، نہ ملیں تو 80 کوڑے زمین پر لٹا کر ساری خلقت کے اندر اس کو چوتڑوں کے اوپر مارنے چاہیے کہ تم نے یہ کس منہ سے بات کی ہے۔ لیکن پاکستان ہے، لمبی لمبی داڑیاں سفید رکھی ہوئی ہیں، عوام کو لگتا ہے بڑے یہ معتبر لوگ ہیں جناب، جو بات کریں گے سچی کریں گے، لیکن یہ شیطان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، جو بات کریں گے جھوٹی کریں گے، مقدس اور پاک لوگوں کے اوپر کتے کی طرح زبان کھولیں گے، اور کوئی ان کا منہ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی بلاسفیمی نہیں ہو رہی۔ وہ لوگوں کو یہ جا کے سبق دکھاتے ہیں جی یورپی یونین کو جو ہے وہ قانون بنانا چاہیے جی، مذہبی رہنما کے اوپر جو ہے وہ توہین کرنے والے کو سزا دینی چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تم اس طرح کی بکواس کرتے ہو جس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی تمہارے پاس اس کی دلیل ہے، تو تمہارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، پاکستان کی گورنمنٹ کو تم لوگ نظر نہیں آتے۔ آ گئے ہیں یہاں منہ اٹھا کر۔ ثبوت کیا ہے اس چیز کا؟ بالکل جھوٹ ہے یہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پاک باز انسان تھے، خود ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہیاں دی ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ ساری زندگی رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا استاد تھا، اس نے اس کی چیز کی، میر حسن اس کا نام تھا، اس نے گواہی دی ہے، محمد حسن بٹالوی نے گواہی دی ہے، سر سید احمد خان نے گواہی دی ہے، بے شمار لوگ ہیں جو یہ گواہیاں دینے والے ہیں کہ جناب
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک تھے اور کردار کے مالک تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کا بالکل جھوٹی بکواس کرتے ہیں آ کر یہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، یہ حکومت کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. اب یہ جو ہے وہ کوئی حکومت کی نظر میں یا کسی بھی ان کی خود کی نظر میں یہ کوئی توہین نہیں ہے. اس سے کسی کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جو مرضی منہ میں آتا ہے جھوٹ بول جاتے ہو آ کے. تو وہ جو غیر مسلموں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں وہ تو تمہاری کتابوں کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو ان کو تم گستاخ اور واجب القتل کہتے ہو. تو جو بات ہماری کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز سے ثابت نہیں ہے، تو وہ تم منہ اٹھا کے کسی نبی کے بارے میں کر دو. کسی نبی کو زناکار اور شرابی کہنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چھوٹی توہین ہے؟ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو باتیں کرے تو آپ مان لیں گے اس کی بات کہ وہ بندہ بہت اچھا اور نیک ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. آپ تو اس کو واجب القتل اسی وقت کہتے ہیں، تو خود کیسے وہ کام کر رہے ہیں آپ؟ نشہ کرتا تھا، غیر محرم عورتوں سے اس کے روابط تھے، یہ سارا کچھ ان کے لٹریچر میں ہے. تو یہ عقلی جب ان کی یہ دیکھیں وہی الزامات جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے لگائے ہیں، وہی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لگاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دشمنوں نے الزامات لگائے تو وہ پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کوئی ایسا الزام نہیں تم پر لگایا گیا جو تم سے پہلے نبیوں پر نہیں لگایا گیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اس طرح کے عورتوں والے اور زنا والے سارے الزامات غیر مسلموں کی طرف سے تب بھی لگتے تھے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور آج تک لگتے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ عیسائیوں کی ویڈیو دیکھ لیں، ہندوؤں کی دیکھ لیں، غیر مسلموں کی دیکھ لیں، دہریوں کی دیکھ لیں، جو خود مسلمان کہلانے والے بعد میں ملحد جن کو یہ کہتے ہیں چھوڑ گئے اسلام مرتد ہو گئے، ان کی ویڈیو دیکھ لیں. یہاں بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارے میں بالکل ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور اس کا نام انہوں نے عقلی دلیل رکھا ہوا ہے کہ نبی کے اوپر آ کر جو مرضی تم جھوٹ بول جاؤ، جتنی مرضی بکواس کر لو، وہ کوئی توہین نہیں ہے اور وہ عقلی دلیل بن جاتی ہے. ہم کتابیں دیکھیں گے اور ایک آدمی کہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ پہ وہی اترتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب ہم کمپیریزن کریں گے کہ نبی اس طرح کا نہیں ہوتا. نبی معصوم الخطا ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. وہ کردار کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ایک انسانیت کے لیے ایک نمونہ کامل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ چیز بالکل نہیں تھی. اسی طرح نبی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کوئی وراثت نہیں چھوڑی. اس کے کوئی نبی جو سچا نبی ہے وہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتا، جبکہ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں مسلمہ کذاب سے لے کے فتنہ قادیانی تک، مرزا غلام احمد قادیانی نہ صرف وراثت چھوڑی بلکہ اس کی باقاعدہ رجسٹریاں ہوئیں، اور اس نے دنیا میں اپنا جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انگریز سے بہت کچھ اس نے زمینیں حاصل کی، بینک بیلنس لیے، سارا. یہ دیکھ لیں بالکل جھوٹ. تب بینک کون سے ہوتے تھے جناب؟ وہ تمہارے کون سے پھپھڑ نے وہاں بینک کھولا ہوا تھا کہ جو بینک بیلنس اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حاصل کر لیا تھا؟ بالکل جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ. یہ ایسے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کرسچن آیا اور کہے جی وہ تب انہوں نے رومن سلطنت سے بہت بڑا بینک بیلنس حاصل کیا اور پھر دنیا میں سارا کچھ ایسے کر دیا اور لڑائیاں پیدا کر دیں. جو منہ میں آئے بس ٹھوکتے جاؤ، اور اس کا نام جی عقلی دلیل ہم نے دی ہے. کسی چیز کا کوئی ثبوت دیا ہے؟ جھوٹے ہونے کے لیے کہتے ہیں اتنی ہی بات کافی ہے کہ ادھر سے سنے ادھر سے آگے کر دے. تو یہ تو خود جھوٹ گھڑتے ہیں اور گھڑ کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے جاتے ہیں. ہم نے جو ویڈیو کرنی ہے ان کے جواب میں انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے جی، ان کو پتا ہے، ان سب باتوں کا ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جس بندے کو غلط فہمی ہو اس کو سمجھایا جائے تو وہ تو بات مانتا ہے، لیکن جو بندہ دانستہ طور پر جھوٹ بول رہا ہو، جس کو پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہم تو صرف عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، ورنہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو 100% جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. انہوں نے اسی چیز کا نام اسلام رکھا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنا یہی اصل اسلام ہے. اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل اسلام دنیا کے سامنے پیش کریں، اور دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں اس کا ثبوت آپ کے سامنے فراہم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آج ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں ہر بات بلا دلیل ہے اور ہر بات جھوٹ اور دھوکے بازی پر مبنی ہے۔ کچھ ہوا تو یہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت جو تھی، ہاں یہ کہہ رہا ہے جی نبی کی وراثت نہیں ہوتی، تو مجھے یہ بتاؤ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، وہ پھر دونوں کی نبوت تو گئی نا، کہ حضرت داؤد تو نبی نہیں رہے، کیونکہ ان کی جو وراثت ہے وہ آگے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گئی۔ تو ذرا اس بات کا اپنی ویڈیو میں جواب دیں۔ وہ آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہاں قرآن کریم میں یہ اصول بیان ہوا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ کہا ہے کہ جو ایسا نہیں ہوگا وہ نبی ہی نہیں ہوگا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن معیار ہے، کسی چیز کے سچے یا جھوٹے ہونے کا اصل معیار کیا ہے؟ قرآن کریم معیار ہے۔ قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سچے یا جھوٹے ہونے کے لیے کیا دلیل دیتا ہے۔ صرف اپنے پاس سے گھڑ کر تو وہ اصول بنا کر پیش کر دینا جی یہ جو ہم نے گھڑا ہوا ہے بات، اس کے مطابق چونکہ یہ نبی ثابت نہیں ہوتا اس لیے وہ نبی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پرانے جو انبیاء کے منکر تھے ان کی اس طرح کی باتیں اللہ نے ریکارڈ کی ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا بعد میں ایک نبی آئے گا، اس کے بھی یہ انکار اسی طرح من گڑت باتوں سے کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ بندہ بازاروں میں پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا تھا کہ لاؤ میں نے کوئی کتاب اتاری ہے جہاں میں نے یہ لکھا ہو کہ جو بندہ کھانا کھائے اور بازاروں میں پھرے وہ نبی نہیں ہو سکتا؟ یا مختلف قسم کے جو بھی وہ اعتراضات کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ ان سے سوال کہتا تھا مسلمانوں کو کہ کرو کہ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے؟ وہی سوال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق میں اس خالد متین گستاخ رسول کو کہتا